वज़ीर सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन इकराम, आज आप हमारा चैनल देख रहे हैं ताजदार हरम, और इसी निस्बत से यहाँ पे बात भी ताजदार हरम की होती है। और बहुत सारे दोस्तों के ये सवालात हम में पहुँचते हैं, और फिर उन्हीं सवालात के तहत हम जो है आप तक ये पैगामात, ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं। सामीन इकराम, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जो है हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के खिदमत गुज़ारों में और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो है ज़िम्मेदारानों में है, तो इसलिए हमसे बहुत सारे सवालात ऐसे किए जाते हैं कि जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन या तहरीक के दीगर मामलात के मुताल्लिक़ होते हैं। सामीन इकराम, बहुत सारे दोस्तों के ये सवालात थे कि एक फितना जो है वो खड़ा हुआ है जेलम के अंदर, जिसको मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी कहते हैं। और आए रोज़ वो कोई ना कोई बकवासात, कोई ना कोई भोंगियाँ मारता रहता है, क्योंकि जहल मुतलक है। उसको इल्म की जो असूल हैं उनका पता ही नहीं है। बस चंद किताबों से उन्होंने जो है अपने अगयार के साथ मिल के मौज़ूआत तैयार करना और फिर उसको अपलोड करना, और वो लोग जो बिल्कुल मासूम जहन के लोग होते हैं उनको गुमराह करना उसका शुरू से वतीरा रहा है, और उसका मकसद ही यही है। तो सामीन इकराम, क्योंकि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के हवाले से उसने कुछ बातें की हैं, तो हमने ज़रूरी समझा, दोस्तों का सवाल भी थे और इसरार भी था कि इसके ऊपर भी कुछ बात की जाए। तो लफ्ज़ लबैक और लबैका के ऊपर उसने जो है बहुत सारी भोंगियाँ मारी हैं, और चैलेंज करता फिरता है कि मैंने अमीरुल मुजाहिदीन को भी चैलेंज किया था कि इसका जवाब दें, क्या पिद्दी का शोरबा। और जिसको इल्म की ऐन का पता नहीं है, जिसको असूल का पता नहीं है, जिसको इल्म के जो तातीलात हैं, जो इल्म के मामलात हैं, जो असूल व ज़वाबित हैं, जो क़वानीन हैं, जो सर्फ़ नहव के बास हैं, उनका पता नहीं है। बस वो उर्दू की चंद किताबें सामने रखी हुई हैं और बस वहीं के से वो भोंगियाँ मारता है और चंद फॉलोअर्स के साथ जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो सामीन किराम, क्योंकि हमारा मकसद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के हवाले से जो उन्होंने बकवासात किए हैं कि वो जी ख़ातम हुसैन रिज़वी तो लबैका और लबैक में फ़र्क नहीं कर सकते थे, उन्होंने यहाँ पे वक़्फ़ क्यों किया है, और ये तो उनकी गलती थी, और मैंने उनकी ज़िंदगी में चैलेंज किया लेकिन उस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। आपको जवाब कैसे देते, क्योंकि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन समझते थे कि आप बिल्कुल जहल मुतलक हैं और आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो जब आपका ये शोबा नहीं है, आपको किसी असूल व ज़वाबित का पता नहीं है, ना आपको सर्फ़ का पता, ना नहव का पता, ना असूल का पता, ना ये पता कि मफ़ूल मुतलक क्या होता है, नहीं पता मज़ाफ़ क्या है, मज़ाफ़ अलैह क्या है, आमिल कहाँ पे गिरता है, कहाँ पे आमिल जो है वो गिराना वाजिब होता है, कहाँ पे ज़रूरी होता है। जब आपको बुनियादी चीज़ों का ही नहीं पता, तो अमीरुल मुजाहिदीन, जिनको इमाम सर्फ़ कहते हैं और जिनकी तसनीफ़ शुदा किताबों को तालिब इल्म और उलमा जो है वो अपनी रहनुमाई के लिए दर्स के तौर पर पढ़ते हैं, जिनकी किताबें आज मदरसों में पढ़ाई जाती हैं तालिब इल्मों को, वो आप जैसे जहल आदमी को कैसे जवाब देते हैं? ये उनकी शान ही नहीं थी, ये उनका मनसब ही नहीं था, या ये उनका म्यार ही नहीं था कि वो आप जैसे एक जहल आदमी को वो जवाब देते। तो क्योंकि आपकी भोंगियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आपके इतने ज़्यादा बकवासात हैं कि पहले क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा ख़ातम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बकवासात किए, अभी उनके लख्त जिगर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी के हवाले से ये बात आप कर रहे हैं। तो हमने ज़रूरी समझा है, साथियों ने बार बार इसरार किया कि लफ्ज़ लबैक के ऊपर जो है ये बात की जाए कि ये लबैका असल में क्या है और ये असल में था क्या, और इसके ऊपर कौन कौन से आमिल जो है वो अमल हुआ, कौन से क़वानीन लगे और लबैका फिर जो है ये बना। तो इसको अगर लबैका पढ़ा जाए तो ठीक है, या लबैक पढ़ा जाए तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो के ऊपर बताएंगे। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने आपको इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि आप बिल्कुल जहल हैं, आपको असूल व ज़वाबित का पता ही नहीं है, न सर्फ़ी क़वानीन का पता है, न नहवी क़वानीन का पता है। बस चंद किताबें उर्दू की आपने रखी हुई हैं सामने और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का ये लेवल और स्टेटस ही नहीं था कि आप जैसे जहल आदमी को वो जवाब देते। तो सामीन इकराम, आज हम लफ्ज़ लबैक के ऊपर जो है वो बात करेंगे, और हमारे पास ये किताब है शरह मुल्ला जामी।
اس کا صفحہ نمبر 83 ہے، اس کے اوپر لفظ لبیکہ کے اوپر مکمل تفصیل بیان کی، اسی طریقے سے قافیہ کے اندر بھی اس کی بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے کہ یہ دراصل لفظ جو ہے لبیکہ جو ہے یہ ہے کیا۔ تو سامعین کرام، اصل میں لبیک کا لفظ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ اصل میں تھا الب لک البابین، یہ اصل میں یہ لفظ تھا۔ اور قافیہ اور شرح مولا جامی شریف کے اندر جو ہے اس کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ جہاں پہ اس کے عامل کو حذف کرنے کی شروط لکھی گئی ہیں، وہاں پہ اس کے اوپر مکمل باس بھی لکھی گئی ہے۔ الب لک البابین جس کا معنی ہے اقیم لخدمت کا، جو کہ شرح مولا جامی کے اندر موجود ہے، یا اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ وامتصال امر کا، کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، یا آپ کے حکم پر جو ہے وہ میں حاضر ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ الب لک البابین آخر لبیکہ کیسے بنتا ہے، اس کے اوپر کیسے عامل جو ہے وہ حرکت کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے اوپر الب فعل کو حذف کیا گیا، اور جہاں جو الباب ہے وہ افعال باب کا مصدر ہے، اور افعال سے جب اس سے ثلاثی مجرد کی طرف لے کر آئے تو یہ بنا لاقا لبین۔ تو تیسری تخفیف یہ ہے کہ لام کو حذف کر دیا گیا تو یہ لبین بنا قا اور لبین۔ اب یہ جو قاف ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور اس کی یہ فطرت ہے کہ یہ اکیلا نہیں آتا، یہ ہمیشہ جوڑی کی صورت میں آتا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ یہ اکیلا جو ہے یہ ضمیر یہ آتی نہیں ہے، یہ جوڑی کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اب جب یہ اکیلا ٹک نہیں سکتا تو اس سے البابین مصدر کا مضاف علیہ بنا دیا گیا۔ جب اس کو البابین مصدر کا مضاف علیہ بنایا گیا تو البابین کی جو نون ہے، کیونکہ وہ تثنیہ کی ہے، اور تثنیہ کی نون کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کے اوپر اضافت آتی ہے تو یہ نون گر جاتی ہے۔ تو جب نون گری اور اس کو کاف کو البابین کا جو ہے وہ مصدر بنایا گیا، مضاف علیہ بنایا گیا، تو یہ بنا لبیکہ۔ اب یہ لبیکہ الب لک البابین سے یہ لفظ لبیکہ یہ بنایا کیوں گیا؟ آخر اس کے اوپر یہ سارے عامل جو ہے یہ کیوں حرکت میں آئے؟ یہ سارے عامل جو ہے اس کے اوپر یہ سارا کچھ کام اس لیے ہوا کیونکہ یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اصول ہے، قواعد و ضوابط یہ ہیں کہ جب کوئی قاری یا کوئی شخص اپنا مدہ کم وقت میں، مختصر وقت میں اپنا مدہ بیان کرتا ہے، اور وہ کثرت استعمال میں بھی ہو، بار بار وہ مدہ بیان کر رہا ہو، تو پھر اس کے اوپر یہ قانون لگتے ہیں، اور یہ الب لک البابین سے یہ لفظ لبیکہ بنتا ہے۔ اور جو طالب علم ہیں، جو علماء حضرات ہیں، وہ یقیناً شرح مولا جامی میں اس کی بحث پڑھ چکے ہوں گے، کیونکہ مرزا جہلمی تو بالکل جہل مطلق ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرح مولا جامی ہے کیا چیز، قافیہ کیا ہے، شرح تہذیب کیا ہے۔ اس کو بس یہی پتہ ہے کہ جو اس کو پیچھے بابے جو اس نے بنائے ہوئے ہیں، جو اس کے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں دین کے اندر فتنے بار بار پیدا کرنے کے لیے، نئے نئے فتنے، وہ جو اس کو ریسرچ پیپر دیتے ہیں وہ اپنے نام سے منسوب کر کے وہ شائع بھی کر دیتا ہے، اور اسی کے اوپر پڑھ کے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، کیونکہ علم سے اس کا تعلق نہیں ہے، کتابوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بنتا تو وہ کتابی ہے کہ میں کتابی ہوں، لیکن کتاب کی اس کی کاف کا بھی نہیں پتا، تو جب کہ اس کو وہ جہل آدمی ہے، تو لیکن جو طالب علم ہیں، جو علم کی دنیا سے وابستہ ہیں، جو علماء حضرات ہیں، یقیناً وہ اس کی مکمل تفصیل یہ صفحہ نمبر 83 کے اوپر جو ہے شرح مولا جامی کے اندر موجود ہے، آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے، کیونکہ یہاں پہ مرزا جہلمی کی بات کرنا مقصود تھی، تو اگر اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جاتا تو جہل کو سمجھ ہی نہ آتی کہ یہ ہے کیا چیز، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نحو کیا ہوتی ہے اور نحوی اصول کیا ہوتے ہیں، عامل جو ہے کہاں پہ گرانا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، کہاں پہ ضروری ہوتا ہے، عامل حرکت کہاں کہاں کرتا ہے، عامل کا عمل کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، بات صرف اتنی ہے کہ یہ لبیکہ لفظ جو ہے اس کو اس لیے الب لک البابین سے عامل کی
حرکت کی وجہ سے اور کثرت استعمال کی وجہ سے اس لیے لبیک بنا دیا گیا تاکہ جو مجیب ہے وہ جتنا جلد سے جلد اپنی بات اپنا مدعا بیان کر سکے، اس لیے یہ لفظ بنا لبیکا۔ اب یہی اصول، یہی قوانین، یہی ضوابط جو الف واللام البابین کے اوپر لگے اور یہ یہاں سے جناب الشان عمل ہوتا ہوتا یہ لفظ لبیکا بنا، اس کی علت کیا تھی؟ علت یہی تھی کہ مجیب جو ہے، جو پکارنے والا ہے، وہ کم وقت میں جلد سے جلد اپنا مدعا بیان کر سکے، اور کثرت استعمال کی وجہ سے وہ مجیب جو ہے وہ اپنا کم وقت میں اپنا مدعا بیان کرے، تو لہٰذا یہ لفظ لبیکا بنا۔ تو اب یہی اصول لفظ لبیکا پر لگائیں گے تو حضور قبلہ امیر المجاہدین نے یہ جو نعرہ لگایا ہے لبیک، اور یہاں پہ توقف کیا اور یا رسول اللہ، اور الحمدللہ آج یہ تحریک کا جو ہے وہ ایک نعرہ بن چکا ہے، ایک شناخت بن چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ یہ نعرہ تھا اور اس کو کثرت استعمال میں آ رہا تھا، اور کیونکہ قبلہ امیر المجاہدین تو علم کے سمندر تھے، فن کے امام تھے، وہ جانتے تھے کہ جو مجیب لفظ لبیکا کہہ کے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، وہی لفظ لبیک میں بھی وہی مدعا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ بار بار لفظ لبیک 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 یا رسول اللہ توقف کر کے وہ کہا جاتا ہے، اس لیے جب لبیکا لبیکا لبیکا، تو یہاں پہ جو مجیب ہے اس کو ادا کرنے میں یہاں پہ مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ کثرت استعمال ہے، تو لہٰذا اس پر بھی اگر وہی اصول لگایا جائے جو الف واللام البابین سے لفظ لبیکا بنانے میں لگایا گیا ہے، تو اس لیے اگر اسی اصول کو یہاں پہ یہی عامل استعمال کیے جائیں تو یہ لفظ لبیک جو ہے اس جہاں پہ توقف کرنا یہ بھی صحیح ہوگا، اس کا بھی وہی معنی ہوگا جو لفظ لبیکا کا معنی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جہلمی جو جہالت کی وجہ سے قبلہ امیر المجاہدین کے اوپر بکواسات کرتا ہے، اور قبلہ امیر المجاہدین کی ذات مبارکہ اور بڑے دانت نکال نکال کے وہ وقت کے امام اور امام الصرف و امام النحو اس کے اوپر باتیں کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ لبیکا اصل میں تھا کیا، کون سا عامل اس کے اوپر لگا، یہ اس کے اوپر کون سا عمل ہوا کہ یہ لفظ لبیکا بن گیا ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ لبیکا ہو یا لفظ لبیک ہو، یہ دونوں کا مدعا ایک ہی ہے۔ کبھی اس لیے قبلہ امیر المجاہدین نے اس جہل کو جواب نہیں دیا کیونکہ یہ جہل مطلق ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں لفظ تھا کیا اور یہ لبیک کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو جب امیر المجاہدین نے دیکھا کہ یہ جہل آدمی ہے تو آپ نے اس کو جواب دینا گوارا نہیں کیا، اور یہ جو ساتھی بار بار سوال کرتے ہیں کہ وہ جی قبلہ امیر المجاہدین کو جواب دینا چاہیے تھا، تو میرے بھائی جواب اس کو دیا جاتا ہے جو کچھ جانتا ہو، جس کو پتا ہو، جو اس فن کو جانتا ہو۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس جہل آدمی کو امام الصرف جیسی شخصیت کیسے جواب دیتی؟ کیونکہ جہل کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایک چیز کو چھوڑے گا دوسری کو پکڑ لے گا، دوسری کو چھوڑے گا تیسری کو پکڑ لے گا۔ تو اس کی مثال اس اندھے کی طرح ہے کہ جس کو صحرا کے اندر چھوڑ دیا جائے، اس کو ایک ڈائریکشن بتائی جائے تو وہ دوسری کے اوپر گرنا شروع کر دے گا، وہاں سے اس کو سیدھا کیا جائے تو وہ تیسری ڈائریکشن پہ، کیونکہ وہ اندھا ہے، نابینا ہے۔ تو یہ جو علم کا اندھا ہے، یہ جو یتیم العلم ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں، جس نے کبھی کسی مدرسہ کے اندر جا کر کسی استاد کامل کے پاس بیٹھ کر یہ صرف نحو نہیں پڑھی، جس کو اصول کا نہیں پتا، عربی گرامر کا نہیں پتا، قانون نہیں جانتا، اس کو کیا پتا لفظ لبیک کیا ہوتا ہے، لفظ لبیکا کیا ہوتا ہے، لفظ لبیکا کے کیا مطلب ہے، اور لفظ لبیک کا کیا مطلب ہے، یہ جو کا ضمیر ہے یہ اضافت ہے یا مضاف الیہ، اس کو یہ ہی نہیں پتا، تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ چاہے تو کسی کے اوپر بھی اعتراض کر دے۔ لہٰذا میرے بھائی یہ مختصر انداز میں اس کے اوپر مکمل تفصیل موجود ہے، لیکن مختصر اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے تاکہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ شرح ملا جامی کو اٹھائیں اور صفحہ نمبر 83 کے اوپر جا کر اس لفظ لبیکا کی مکمل تفسیر یہاں پہ موجود ہے، وہاں سے وہ اس کو پڑھیں تاکہ جہلمی کے جو شر ہے، اس کا جو تخریب کاریاں ہیں، اس سے بچ جائیں اور قبلہ امیر المجاہدین کے اوپر یہ جو بکواسات کر رہا ہے اس سے بھی
لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل میں خود جہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ لبیک اور لبیکہ میں فرق کیا ہے، اور اس کے اوپر لبیک کہنے اور لبیکہ کہنے سے کہ معنی میں کتنا فرق آتا ہے۔ مدعا دونوں کا ایک ہی ہے۔ مجیب جو ہے وہ کثرت استعمال کی وجہ سے الف لاقا البابین سے لبیکہ کہتا ہے، اور جب لبیکہ لفظ اتنا کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہو کہ بار بار وہ ایک نعرے اور شناخت کی صورت اختیار کر چکا ہو، تو پھر لفظ لبیکہ کو اگر لبیک کہہ کر یہاں پہ توقف کر کے یا رسول اللہ، یہ الگ جملہ ہے، یا حرف ندا ہے، اس کے اوپر بھی بہت لمبی بحث ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا، اور جب لفظ یا بولا جائے تو اس کے پیچھے جو ہے اصل میں یہ ادعو ہے اور یہ پکارنا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یا حرف ندا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بعید کے لیے ہوتا ہے یا قریب کے لیے ہوتا ہے؟ اور رسول کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اس میں جلالت کیا ہے؟ یہ ساری بات کسی عالم کے سامنے کی جا سکتی ہے، کسی جاننے والے کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ اس جہل مرزا کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ تو لہٰذا آپ ساتھیوں سے یہی گزارش ہے کہ اے شرح ملا جامی اور مرزا جہلمی، اس سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو شرح ملا جامی یا قوانین اور اصول و ضوابط کا نہیں پتا تو کسی جاننے والے کو بلا کر اپنے پاس بٹھا کر، کیونکہ تو نے کمرے سے تو نکلنا نہیں ہے، تو نے اس بند کھڑکی سے تو نکلنا نہیں ہے، لہذا کسی جاننے والے کو بلا کر اس سے اس کے اوپر یہ سمجھ لیں، یہ پڑھ لیں کہ لفظ لبیکہ اور لبیک میں فرق کیا ہے، اور لبیکہ کہاں بولا جائے گا، اور اگر لبیکہ کے بجائے لفظ لبیک بول کر یہاں پہ توقف کیا جائے، وقف کیا جائے، اور پھر یا رسول اللہ کہا جائے، اس کا معنی اور مجیب کے پکارنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ پاک سمجھ